अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअतिकाफ़ु अशरिन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उमरतैन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सन हिजरी 1444 का इस्लामी साल का सबसे बड़ा महीना रमज़ानुल मुबारक की आज तकरीबन तीसरी जुमा है। आने वाली जुमा से पहले दो इबादतें मुताल्लिक है, एक एतिकाफ और एक लैलतुल क़द्र। इस निस्बत से आपकी खिदमत में एतिकाफ और लैलतुल क़द्र के सिलसिले में कुरान और सुन्नत की रहबरी से चंद बातें पेश कर देते हैं। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में सूरह क़द्र में इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी जी, हमने आप पर कुरान करीम लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर यकबार की लैलतुल क़द्र में नादिल फरमा दिए। आपको मालूम है लैलतुल क़द्र की अज़मत, लैलतुल क़द्र की अहमियत अल्लाह के यहाँ क्या है। लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। इस रात में क्या होता है, आसमान से फरिश्तों का नुज़ुल होता है, जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं। ये रात सरापा सलामती वाली है और सुबह सादिक तक सलामती, फरिश्तों का नुज़ूल और इनकी दुआओं, लोगों की दुआओं पर इनका आमीन कहना, यह मामला सुबह सादिक तक रहता है। सूरह क़द्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए हैं। इसका शान नुज़ूल तफसीर की किताबों में ये बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनु इसराइल के 4 पैगंबर हजरत ज़करिया, हजरत हिज़कील, हजरत यूशा और हजरत अय्यूब, इनका तज़किरा हुआ। हजरत अय्यूब, हजरत ज़करिया, हजरत हिज़कील और हजरत यूशा चारों बनु इसराइल के पैगंबर हैं। इनका बयान कुरान करीम में भी कई मकामात पर है।
80 برس اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی. 80 برس. ہمارے لیے ایک رمضان کا مہینہ مشکل ہے. 30 دن 29 دن، یہاں 80 برس. آدمی یوں کیلکولیٹ کرے کہ خالی 30 دن کا سوال ہے، وہاں زندگی کی 80 بہاریں گزر چکی اور ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوئی. اس امت کے عمریں 60 سے 70 کے درمیان، اور بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ نکال دیا جائے تو 45 سے 55 سال ملتے ہیں، اور وہ بھی پورے اللہ کی عبادت میں گزار دے تو ان لوگوں کی عمروں میں 80 برس کی عبادت، تو جنت کے کتنے اونچے درجے ان کو حاصل ہوں گے. اس لیول کو یہ امت نہیں پہنچ سکتی. ان کی عبادت پر آقا نے تعجب کیا، آپ متعجب ہوئے. آقا کے اس تعجب پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ خصوصیت عطا فرمائی اپنے نبی کی برکت سے. لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت ہے جو اگلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی. آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی عمریں، امتیں، ان کی عمریں بہت ہوئی، لیکن کسی بھی امت کو ایک رات کی عبادت پر 83 برس 6-9 مہینے عبادت میں گزارنے کا جو ثواب ملتا ہے، یہ خصوصیت لیلۃ القدر کی صرف امت محمدیہ کی ہے. دوسرا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ آقا نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا جس نے 1000 برس راہ خدا میں جہاد کیا، مجاہد تھا، دن رات 24 گھنٹے 1000 برس راہ خدا میں جہاد کیا. اور مجاہد کی ایک نیکی 7 لاکھ نیکی کے برابر ہوتی ہے. تو راہ خدا میں جہاد کیا، کتنا بڑا ثواب. اس پر آقا کو تعجب ہوا. حضرات صحابہ کرام نے آقا سے عرض کیا، ہماری تو عمریں بہت مختصر، اگر پوری زندگی طاعت میں لگا دیں تو بھی ان کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو آقا کا تعجب اور صحابہ کا رشک، یہ دو چیزیں سبب بنی اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات کی عبادت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کی نیت سے، ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا رہ گیا، یعنی عبادت کے لیے، پچھلی زندگی کے تمام چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. خالی ایک رات کی عبادت پر پچھلی زندگی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. آقا نے مدینۃ المنورہ میں ہجرت کے بعد جب رمضان شروع ہوا تو 10 دن کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاشی میں. نصیب نہیں ہوئی. دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ رات تلاشی سے نہیں ملی. اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، وہ رات نصیب ہوئی. اور آقا نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو. لہذا امت کو متوجہ کیا، اور اسی پر رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دے دیا گیا. یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی خاص اخیر عشرے میں بھی ایک طرف 1000 برس، ایک طرف 80 برس، اور ایک طرف خالی 10 دن. تو صحابہ کرام تو
عبادت کے بہت زیادہ شوقین تھے. پھر یہ سوال کیسے کیا؟ قیامت تک کی نسل انسانی پر رحم کھا کر جو جذبات صحابہ کو اللہ نے دیے تھے وہ قیامت تک کی نسل انسانی پر صحابہ نے رحم کھا کر کے سوال کیے. ورنہ صحابہ کرام تو کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی ساعت بغیر طاعت کے نہیں گزارتے تھے. لیکن قیامت تک کی نسل انسانی پر رحم کھا کر کے سوال کیے. کوئی خاص راتے تو کہا 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو. پھر بھی کوئی خاص رات آقا کو 21 میں نصیب ہوئی تھی جس وقت آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. لیلۃ القدر کی تلاشی میں پورے مہینے کا جو آپ نے اعتکاف فرمایا تھا پہلا رمضان کا، تو اس میں 21ویں شب پڑی تھی. البتہ 27ویں شب یعنی 27ویں رات عام طور پر کئی لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. لہذا سال بھر میں رمضان المبارک میں اخیر عشرے میں ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام آدمی کر لے اور ہر سال اس پر پابندی کرے تو انشاءاللہ العزیز کبھی نہ کبھی یہ رات نصیب ہو سکتی ہے. 21، 23، 25، 27 اور 29 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات نصیب ہو جائے تو کیا کہیں؟ آقا نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بعض روایت میں یوں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. ایک میں بغیر کریم کے اضافے کا ہے اور ایک میں کریم کے اضافے کے ساتھ ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی مجھے معاف کر دیجیے. یہ تسبیح بکثرت پڑھتا رہے. یہ تو ہو گیا لیلۃ القدر. آخری درجے میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام. حدیث شریف میں وارد ہے جب آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو باقی آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو انسان سو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں اخیر کے 10 دنوں میں 10 رات میں 21 سے لے کر کے عید تک ان 10 راتوں میں آخری درجے میں آدمی اتنا کر لے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی اگر جماعت سے پڑھ لے تو اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو سکتی ہے. یہ رات اگر کسی کو مل جائے تو دعا تو یہ ہے. اب اس رات کو پانے کا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف تجویز دیا. اعتکاف کا ثبوت قرآن سے ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اعتکاف کا لفظ قرآن میں پایا جاتا ہے. آقا نے فرمایا رمضان کے اخیر عشرے میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی بستی کی ایک مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف ضروری ہے. اگر کسی محلے کی مسجد میں ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے پر گناہ باقی رہے گا. جتنے بالغ مرد ہیں سب گنہگار ہیں. اعتکاف 20واں روزہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے مسجد جماعت میں 5 وقتہ جماعت کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اس کو مسجد جماعت کہتے ہیں. اس سے جنازے کی مسجد نکل گئی اس لیے کہ وہ مسجد جماعت نہیں ہے تو جنازے کی صرف نماز پڑھی جاتی ہے. اس مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہوتا. جو شرعی مسجد نہیں ہے مکتب ہے اس میں اعتکاف صحیح نہیں ہوتا. تو مسجد جماعت جس میں نماز کے امام کا تعین اور تقرر اور جس کو مسجد شرعی کہتے ہیں
اور 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، مسجد شرعی میں جس میں جماعت کے ساتھ نماز کی جاتی ہے اسی مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا اور اس مسلمان بھائی کی حاجت پوری ہو گئی اس کو 10 برس کے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور رمضان المبارک میں اخیر عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس سلسلے میں آقا نے فرمایا اعتکاف عشر فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، 10 دن کے اعتکاف پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف اگر مسجد میں کر لیا 10 دن کا، 2 حج اور 2 عمرے اس کے نامہ اعمال میں اس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اعتکاف کی تیسری فضیلت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں 10 سال میں کبھی بھی اعتکاف ناگا نہیں فرمایا، ہمیشہ۔ اسی وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، وہ عمل جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا ہو، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، اسی طرح رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر اس میں نصیب ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کے بے شمار فوائد ہیں۔ معتکف اعتکاف کی نیت سے مسجد جماعت میں جب داخل ہوتا ہے اور اعتکاف کے زمانے میں اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت اور عام عبادتیں تو عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محلے میں اگر کسی کا انتقال ہوا، یہ تعزیت میں جا نہیں سکتا ہے لیکن اس کو تعزیت کا ثواب مسجد میں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ ایک مسلمان کی تعزیت میں انتقال ہو گیا بیت نہ جانے میں 70 برس کی عبادت کا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ جنازے میں کفن دفن میں شریک نہیں ہو سکتا لیکن کفنانے دفنانے کا ثواب عمل کے 2 قرات یہاں بیٹھے بیٹھے ملیں گے۔ کوئی بیمار پڑ گیا عیادت کے لیے جا نہیں سکتا لیکن عیادت کا ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ملے گا۔ تو وہ بہت سارے اعمال مسنونہ جو معتکف اعتکاف کی وجہ سے مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ثواب ملے گا۔ معتکف اعتکاف کی نیت سے جب مسجد میں بیٹھ گیا 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو گیا، حجامت سے سارے کپڑے سارا نظام مرتب کر لیا، اب مسجد کے اندر داخل ہو گیا اعتکاف کے نیت سے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد عید کا چاند معتبر طریق سے ڈکلیئر ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد سے 3 ضرورتوں کے پیش نظر نکل سکتا ہے، چوتھی کسی ضرورت کے پیش نظر نہیں نکل سکتا۔ ایک طبعی ضرورت، ایک شرعی ضرورت اور ایک اضطراری ضرورت، 3 ضرورتوں کے پیش نظر معتکف اپنی اعتکاف گاہ سے نکل سکتا ہے۔ اعتکاف گاہ خالی وہ لگایا ہوا پردہ نہیں ہے، جو جماعت خانہ ہے پورا مسجد کا، تو مسجد کے پورے جماعت خانے میں معتکف کہیں بھی رہ سکتا ہے، چاہے کپڑا باندھا ہو یا کپڑا نہ باندھا ہو۔ یہ کپڑا تو ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ آقا نے ایک ترکی خیمہ مسجد کے اندر نصب کر دیا گیا تھا آقا کے لیے اور اس پر چٹائی ڈال دی گئی تھی، لہذا اس کا جواز مسجد میں ثابت ہوا۔ یہ ہم جو خیمہ بناتے ہیں یہ خیمے کا جواز مسجد میں ثابت ہو گیا، اس لیے کہ آقا نے بھی خیمہ لگایا تھا۔ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی تہجد میں آیا اور معتکف سحری کر رہا ہے، اس کو شرم محسوس ہوگی۔ اوابین کوئی پڑھ رہا ہے، معتکف کا کھانا آیا، اس کو کھانا ہے، وہ اپنے اس معتکف میں اعتکاف گاہ میں یہ ضرورت پوری کرے گا بشری تقاضے۔ ان بشری تقاضوں کے لیے بھی
اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، ورنہ کھانا بغیر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جائز نہیں، بغیر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں سونا جائز نہیں۔ جو آدمی مسجد میں سوے وہ اعتکاف کی نیت ہی سے سو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی اپنا کپڑا ہونا چاہیے جو وہ بچھاوے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، مسجد اللہ کے رحمت کے اترنے کی جگہ ہے۔ ان مساجدوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، ان مسجدوں کو خوشبوؤں کی دھونی دینے کا حکم ہے۔ اسی لیے مسجد میں گھاسلیٹ والا، کیروسین والا کوئی بھی پرداش روشن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے اندر دھوئے ہوئے ایسا کوئی بھی پرداش جلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا مینار ہے، اس کا احترام ضروری۔ اسی لیے کسی آدمی نے مسجد میں کچرا دیکھا، اس کو اٹھا کر کے جیب میں ڈال دیا یا کوڑا دان میں ڈال دیا، جنت کی حور عین کا مہر اس نے چکا دیا۔ لیکن آدمی اس میں خیال نہیں کرتا ہے۔ مسجد کی صفائی، مسجد کی طہارت اور مسجد کی چوکھائی ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ خالی کچرا دیکھا معمولی اور اٹھا کر کے جیب میں ڈال دیا، جنت کی حور عین کی قیمت چکانے کا ثواب ملتا ہے۔ تو معتکف حضرات بھی اعتکاف کے زمانے میں کوئی ایسا سالن مسجد میں نہ آنے دے کہ اس تجلی کے مرکز کو کوئی اثر پہنچے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہو۔ ضرور اعتکاف کی وجہ سے کھانا پینا حلال ہے، لیکن یہ تجلی کا مرکز ہے، اس کے مالک کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا گھر استعمال کرنا ہے۔ اس میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے، یہ بے احتیاطی ہمارے اعتکاف کا پورا ثواب ختم کر دیتی ہے۔ 10 دن تو ہے، اس میں انسان اللہ کے گھر کی عظمت کے مطابق بشری تقاضا اگر پورا کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑا حقیقی لطف اور فائدہ نصیب ہوگا۔ بشری تقاضے سے معتکف نکل سکتا ہے۔ بشری تقاضا پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، وضو ٹوٹ جانے پر وضو کرنا ہے، نکلنا پڑے گا، تو معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن وضو ہے پہلے سے، اب گرمی بہت ہے، چلو پانی ڈال دیتے ہیں، تو وضو پر وضو کرنے کی نسبت سے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پہلے سے وضو ہے، اب دوسری مرتبہ خالی وضو کرنے کے لیے، نیا وضو کرنے کے لیے، تازہ وضو کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جب پیشاب پاخانے کے لیے جاوے تو واپسی میں اپنی وضو کی ضرورت پوری کر لے۔ کسی کو بیڑی کی تکلیف ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، یہ ضرورتیں پیشاب پاخانہ جاتے وقت پوری کر لے۔ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھے گا نہیں، جسے بعض لوگ بیڑی پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جاتے آتے راستے میں یہ ضرورت پوری کر لے۔ لیکن اگر کوئی بیڑی کا یا ماوے کا ایسا عاشق ہے یا ایسا عادی ہے کہ اس کی اضطراری کیفیت ہو گئی ہے، بعض لوگ ایسے عادی بن جاتے ہیں کہ اگر وقت پر وہ چیز نہ ملے تو طبیعت متاثر ہوتی ہے، بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ دماغ چکرا جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اضطراری کیفیت کے پیش نظر اپنی ضرورت کا پورا کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ بشری تقاضے کے پیش نظر باہر نکلے گا، شرعی تقاضا پیش آ گیا، اب معتکف باہر جائے گا۔ شرعی تقاضا کا مطلب جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتی، تو قریب کی مسجد جہاں جمعہ ہوتی ہے وہاں جا کر کے معتکف جو ہے جمعہ ادا کر لے گا۔ جامع مسجد اگر دور ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم سے قریب کی مسجد میں جس میں جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کر کے جمعہ ادا کر لے۔ یہ شرعی تقاضا ہو گیا، اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی۔ خدا نخواستہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں کوئی آگ لگ گئی یا ایسی کوئی ناگہانی آفت پیش آ گئی
کہ اب مسجد چھوڑنی پڑے تو معتکف باہر نکل سکتا ہے. اس میں بھی قریب کی کسی مسجد میں جا کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے، اب اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. مسجد ان صورتوں میں بدل سکتا ہے. اضطراری کیفیت پیش آ جانے پر معتکف اگر چاہے تو مسجد بدل سکتا ہے. اعتکاف کی سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ میں، پھر مسجد نبوی ہے، پھر اس کے بعد مسجد بیت المقدس ہے، پھر اس کے بعد شہر کی جامع مسجد ہے، پھر اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد ہے. عورت ذات بھی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کر سکتی ہے، اور عورت کا اعتکاف اس کے گھر کے ایک کمرے میں ہوگا جس میں وہ نیت کر لے گی اعتکاف کی. اب وہ اس کے حق میں مسجد ہے، وہ کمرہ جس میں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھتی ہے، اعتکاف کر لیتی ہے، نیت کر لیتی ہے، وہ پورا کمرہ اس کی اعتکاف گاہ ہے. بعض عورتیں وہ مصلی کی جگہ مخصوص کر دیتی ہے، مصلی کی جگہ مخصوص نہیں ہے، وہ پورا کمرہ، وہ پورا ہال جس میں اس نے اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے وہ اس کی اعتکاف گاہ ہے. اس کمرے میں یا اس ہال میں کوئی ایک جگہ مخصوص بنا لیتی ہے، وہ تو نماز کے لیے ہے، ورنہ وہ کمرہ اور وہ ہال پورا اس کے لیے اعتکاف گاہ ہے، جیسے کہ مسجد کا جماعت خانہ. البتہ عورت کے لیے گنجائش ہے کہ گھر میں بیٹھ کر سبزی سدھار سکتی ہے، گوشت مچھلی سدھار سکتی ہے، وہ گھریلو کام بھی اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر سکتی ہے. کوئی ایسا کھانے پینے کی چیزیں ہو، اس کی مرمت اور اصلاح ہو تو وہ اپنے کام کاج کے ساتھ یہ بھی کر سکتی ہے. معتکف مرد ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھ کر 10 دن میں آخری درجے میں ایک قرآن پورا کریں گے، اور بہت آسان ہے. روزانہ کے 3 پارے ہیں. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم ہو یا 3 دن میں ایک قرآن ختم ہو. تو اس صورت میں 10 قرآن اور دوسری صورت میں 3 قرآن ہو جائیں گے. پہلی صورت اولا کی ہے، روزانہ ایک پڑھ لے. دوسری صورت اوسط کی ہے کہ 3 دن میں ایک ختم کر لے. اور تیسری صورت ادنا ہے، لاسٹ پورے 10 دن میں ایک قرآن جو روزانہ کے 3 پارے کی ترتیب سے ہوگا. رمضان المبارک میں سب سے مقدس ترین وظیفہ اور سب سے قیمتی چیز قرآن کی تلاوت ہی ہے. رمضان میں قرآن اترا، لیلۃ القدر میں قرآن اترا. ان نسبتوں کی وجہ سے دوسری نفلی عبادت صلاۃ التسبیح، دوسری نفلی عبادتوں کے مقابلے میں تسبیحات، ذکر، درود وغیرہ وغیرہ جتنے اعمال مسنونہ ہیں ان سب میں مقدم قرآن کی تلاوت ہے، معتکف کے لیے بھی اور بغیر اعتکاف والوں کے لیے بھی. اسی لیے رمضان المبارک میں قرآنی حلقے مسجدوں میں لگتے ہیں. کوئی عالم کوشش کرتا ہے قرآن سمجھانے کی، مساجد میں 3 قرآن ختم کیے جاتے ہیں. ہمارے اکابرین کے یہاں ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم تھا. مسجد چھتا میں جب تک حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ چلتی رہی، ہر پوری رمضان میں 3 قرآن ختم ہوتے تھے. 6 حافظ کی جوڑی ہوتی تھی، 2 حافظ پہلے عشرے میں، 2 حافظ دوسرے عشرے میں، 2 حافظ تیسرے عشرے میں. رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے گہرا لگاؤ ہے. لہذا مسجدوں میں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام تراویح میں، پھر اس کے بعد گھروں میں بھی قرآنی حلقوں کا رواج، پھر اسی طرح مساجد کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت حلقوں کی صورت میں اس کا اہتمام. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لہذا سب سے بڑا وظیفہ اعتکاف کے زمانے میں روزانہ کے 3 پارے آخری درجے میں، درمیانی درجہ اس کا یہ ہے، اور پورے 10 دن میں ایک آخری درجہ یا روزانہ کا ایک اعلیٰ درجہ. پھر اس کے بعد 5 فرض نمازوں کے علاوہ 4 نفل نماز. بعض لوگ کہتے ہیں
مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، میں عالم حافظ تو نہیں ہوں، میں اعتکاف میں کیا بیٹھوں، یہ شیطانی حربہ ہے، یہ تو آتا ہے اس کو۔ چلو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ 5 فرض نمازیں تو اس کو آتی ہے، اس کے علاوہ 4 نماز کا اضافہ کرے گا، شہری مسجد میں آ جاتی ہے، اس کو برتن دھونا بھی نہیں پڑتا، 10 منٹ کا عمل کھانے کا ہے، فارغ ہو گیا۔ اب باقی وقت فجر کی اذان تک بڑا بھی بچتا ہے، اس میں تہجد پڑھ لیا، بغیر کسی ٹائمنگ سیٹنگ کے یہ سلسلہ ہو جاتا ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ انتظار کر کے اشراق پڑھ لی، 2 نفل نماز ہو گئی، 10 ساڑھے 10 بجے چاشت پڑھ لی، 3 نمازیں ہو گئی، مغرب کے بعد اوابین پڑھ لی، 4 نفل نمازیں ہو گئی، 5 فرض 4 نفل، اس حساب سے 9 نماز دن میں ہو گئی۔ اس کے علاوہ روزانہ 1 نماز صلاۃ التسبیح، بہت آسان عمل ہے، اس کو چاشت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاشت کی نماز میں بھی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت ہیں صلاۃ التسبیح کی، ہر رکعت میں تیسرا کلمہ 75 مرتبہ دونوں ترتیبوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہیں تو 1 دن چھوڑ کر 1 دن، نہیں تو 3 دن میں 1 مرتبہ، آخری درجے میں 2 مرتبہ 5 دن میں 1 مرتبہ کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ زندگی کے وہ اعمال جو سال بھر نہیں کر سکتے ہیں، وہ سارے اعمال 10 دن میں جمع ہو جائیں گے۔ فجر کے بعد اشراق تک انتظار کرنے میں 3 تسبیح ہے، تیسرا کلمہ 300 مرتبہ، درود شریف 300 مرتبہ، استغفار 300 مرتبہ، عام طور پر 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں تو کثرت سے تسبیح کرنے والا، کثرت سے درود پڑھنے والا، کثرت سے استغفار کرنے والا۔ پھر عصر کی نماز کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو عصر کے بعد یہی تسبیح 300 مرتبہ پڑھ لے۔ علاوہ ازیں معتکف اعتکاف کے زمانے میں اگر اس کو عبادت کا اور طاعت کا بہت شوق ہے تو روزانہ 12,000 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لے، آخری درجے میں 3,000 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لے، اور یہی سیم ترتیب استغفار کی ہے۔ یہاں بیٹھ کر خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں، کوئی آدمی کوئی سوال کرتا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن سوال جواب کرنے میں باہر کھڑے کھڑے باتیں نہیں کر سکتے۔ مسجد میں کسی نے کوئی بات پوچھی تو جواب دے سکتے ہیں۔ اسلام میں روحانیت نہیں کہ آدمی یوں سمجھے کہ چلو میں نے نہ بولنے کا روزہ مانا ہے، ہاں کوئی ضروری بات ہے، فالتو بات نہیں ہونی چاہیے۔ عالم، مفتی، قاضی، مفسر، محدث مسجد میں بیٹھ کر تفسیر کے حلقے، حدیث کے حلقے، اس طرح بیانات اور تقریریں اور سارے پروگرام، تعلیم، سیکھنا سکھانا، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کر حلقے لگانا، معتکف خود دوسروں کے حلقے میں بھی بیٹھ سکتا ہے اعتکاف گاہ میں، اور معتکف اپنے پاس بیٹھ کر بھی حلقہ لگا سکتا ہے۔ یہ سارے اعمال مسنونہ معتکف کے لیے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، چونکہ عمل کا زمانہ انہی دنوں میں ہے، اسی لیے مذاکرے میں لے آتے ہیں، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ اس میں خاص طور پر توجہ سے سمجھ لینا چاہیے۔ 2 وجہوں سے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ آقا نے فرمایا آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو، یہ ادائیگی کی مقدار ہے۔ آدھا سا گیہوں 1 کلو 547 گرام 644 ملی گرام، یہ نیٹ وزن ہے۔ اب اتنا سارا کون ملی گرام کرنے جائے گا؟ 2.25 کلو دے دو، 2 کلو دے دو اگر گیہوں دیتے ہیں۔ 1 فدیہ، 1 صدقۃ الفطر، 1 صدقۃ الفطر تقریباً 50 روپے کا اوسط گیہوں کا بنتا ہے۔ اوسط گیہوں آپ لیں 30 روپے والے کلو، تو 1.25 کلو کا یا 27 روپے والے کلو
تو 1.25 किलो का एक फितरा बना 50 रुपए का। लेकिन मालदार है, अल्लाह ने दिया है, तो फिर गेहूं पर इक्तिफा न करे। जो किसान हैं, खेड़ू हैं, उनके घर के गेहूं हैं। जो लोग ताजिर हैं या मुलाजिम पेशा है या जिनकी खुद की खेती नहीं है, वो मालदार हैं, साहिब हैसियत है, तो वो 1 किलो 666 ग्राम को पकड़ न रखे, आधा सा गेहूं को पकड़ न रखे, बल्कि 1 सा पर चला जाए। और 1 सा 3.5 किलो का होता है। वो खजूर से भी दिया जा सकता है, वो किशमिश से भी दिया जा सकता है। अगर आप खजूर से देते हैं तो एक फितरा 350 रुपये का बहुत थर्ड क्वालिटी का खजूर हो, और अगर ऊंची क्वालिटी का है तो एक फितरा 700 रुपये का हो गया। 200 रुपये वाला खजूर आप ले। उससे ऊंचा दर्जा किशमिश का है। अभी के हिसाब से 260 रुपये में किशमिश आती है किलो, तो इस हिसाब से 3.5 किलो का हिसाब करके वो किशमिश अदा कर दे, और एक फितना तकरीबन किशमिश का इस हिसाब से जो बाजार में कैलकुलेट करके फिर वो मुनक्का यानी काली खजूर, काली द्राक्ष है, तो इसका भाव बाजार में निकाल कर कम से कम मुनक्का एक फितरा 800, 900, 1000 रुपये में पड़ेगा, और किशमिश का 600, 700 रुपये में पड़ेगा। फायदा क्या होगा? वो खाली 50 रुपये है, और यहां खजूर में 700 रुपये है, और औसत दर्जे का, और उससे ऊंचा जाओ तो और किशमिश में। इससे फायदा ये होगा कि सदकातुल फित्र में गरीब की मदद बहुत ज्यादा हो जाएगी। सदकातुल फित्र क्यों रखा गया है? आधा सा गेहूं या 1 सा जौ, दोनों पैमाने बयान किए गए। अभी सा का रिवाज नहीं। सा क्या होता है? सा अरब में पैमाने के बर्तन होते थे लकड़े के, और वह लकड़ों के बर्तन भर करके दिए जाते थे। अरब में चलता था मुद और सा। आका 4-5 मुद में वुजू कर लेते थे और 5 सा में गुसल कर लेते थे। अब मुद और सा, ये बोलो कि ये कौन सी बला है? बहुत आसान है। आपके हमारे घरों में पाली चलती है, पाली से अनाज निकालते हैं। हर घर में पाली होती है और यही माप होता है। किसी घर में पहले छाबड़े कांटे नहीं थे, बरकत बहुत थी, लेकिन पाली तो थी, और वो पाली भर करके उसका हिसाब करके घर में खाना बनता था। वो लकड़ों के बर्तन होते थे। फिर एल्यूमिनियम के आ गए, फिर तांबे के आ गए। हदीस की तमाम किताबों में मुद और साम और उसके पैमाने मौजूद हैं, आज भी पाए जाते हैं अरब में। तो जब कैलकुलेट करने के लिए वजन में ही होता था, किसी भी चीज की बेवशीरा के 4 जराए हैं। या तो वो चीज मौजूदी है, या तो वो चीज मकीली है, या तो वो चीज महदूदी है। क्या मतलब? तोल कर दिया जाने वाला, कैल करके दिया जाने वाला, नाप कर या गिनती से दिया जाने वाला। जैसे अंडा गिनती से बेचा जाता है, अनाज गल्ले कैल करके दिए जाते थे पहले, अब उसका वजन भी होने लगा। और चौथे नंबर में अटकल से। 4 तरीके से वेचाण खरीद का रिवाज है, या तो वजन से, या तो पैमाने से यानी कैल से, या तो गिनती करके, या तो अटकल से। तो वो एक पाली ही होती थी, सा, आधे पाली। दाखला तरीके 5 मुद की या 4 मुद की, और सा हो निस्फ सा तो आधी, और सा हो तो पूरी। ये भर करके पैमाना दिया जाता है। आज भी हमारे घरों में यही रिवाज है। वाटका रख दिया है बाचके में, और बच्चों को कह दिया है भर करके दे देते हैं। सदकातुल फित्र क्यों रखा गया? 2 कारण हैं। हम कितना ही एहतिमाम करें कि रोजे में लगभग काम न हो, रोजे में लगभग कलाम न हो, लेकिन फिर भी हम बच नहीं सकते। कुछ न कुछ तो घर में भी तू में हो जाता है, और बाहर भी।
کوئی انسان لغو کلام سے بچ نہیں سکتا اور لغو کام سے نہیں بچ سکتا. نہ منہ سے بچ سکتا ہے، نہ اعضاء اور جوارے سے بچ سکتا ہے. نہ آنکھ کی بھرپور حفاظت ہوتی ہے، نہ اعضاء جوارے کی. کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جاتا ہے، کتنا ہی اہتمام کرو. اب روزہ پیور اللہ کے یہاں پہنچنا چاہیے، خامی کھوٹ والا نہیں. اب صدقۃ الفطر دے دو گے تو لغو کلام اور لغو کام کے ذریعے سے روزے میں جو عیب پیدا ہوا وہ عیب ختم ہو گیا. اب روزہ کلیئر ہو گیا، پیور ہو گیا. تو روزے کو پیور بنانے کے لیے، کلیئر کٹ بارگاہ خداوندی میں پہنچانے کے لیے مالدار کے لیے کھجور یا کشمش سے فطرہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان. صدقۃ الفطر کی ایک وجہ یہ، دوسری وجہ عید کے دن کی خوشی غریبوں کی بھی ہو، مالداروں کی بھی ہو. آقا نے عید کے دن جن غریبوں کے گھر کپڑا نہیں تھا، عید کی نماز موقوف کرا کر کے پہلے کپڑے کا نظم کر کے پھر عید کی نماز کھڑی کی تھی. عید کے دن غریب کے گھر کھانا بننا چاہیے، لہذا عید کے دن غریب کے گھر کھانا بنائیں اور اس کے گھر میں بھی دھواں روشن ہو اور اس کے گھر میں بھی کھانے کی خوشبوئیں پھیلیں، تو امیر اور غریب دونوں کی عید ایک ساتھ میں ہو. اس نسبت سے صدقۃ الفطر رکھا. صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جو آدمی صاحب مال اپنے مال کی زکات نکالتا ہے اس پر فطرہ واجب ہے. اس کے علاوہ ایک آدمی وہ ہے جو خود زکات لیتا ہے لیکن اس کے پاس روپے کے داگینے ہیں، سونا چاندی نہیں، روپوچ ہے، یا اس کے پاس ودارے کا کمرہ پڑا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، یا اس کے پاس ایسے فالتو برتن پڑے ہیں جو سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آئے. فقہا نے یہاں تک لکھا 5 جوڑی پہننے کے کپڑے سے ودارے کپڑے گھر میں پڑے ہیں فالتو جو پہننے میں نہیں آتے، حالانکہ خود زکات کھاتا ہے، خود زکات لیتا ہے. ایسے انسان پر بھی اپنی طرف سے فطرہ نکالنا پڑے گا. اس لیے فطرہ دینے میں بہت احتیاط کرنا پڑے گا. زکات تو فطرہ لیتا ہے اس کو زکات تو دے سکتے ہیں، جو فطرہ اپنا نکالتا ہے وہ زکات کا حقدار بھی ہو سکتا ہے. دوسری 2 شرطیں، اس کے پاس مال ہے لیکن سونے چاندی اور تجارت کے مال کی طرح اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں، اس پر بھی فطرہ واجب. اس طرح اس مال پر نصاب نہیں گزرا. کوئی آدمی غریب ہے لیکن ان مہینوں میں اس کے پاس مال آیا، محنت کوشش کر کے 50-25 ہزار روپے آ گئے، ابھی اس پر زکات فرض نہیں ہوئی لیکن ان مہینوں میں اس کے پاس کچھ مال آ گیا، اس کو بھی اپنی طرف سے فطرہ نکالنا پڑے گا. لہذا مستحق کی تلاشی. وقت کب شروع ہوتا ہے فطرے کا؟ عید کا چاند ڈکلیئر ہو گیا، اب فطرہ نکالنا شروع کرے اور عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے ادا کر لیں. بہت شارٹ ٹائم ہے. عید کا چاند ڈکلیئر ہونے کے بعد عیدگاہ جانے تک، یعنی مغرب سے لے کر کے اشراق تک، چاشت تک، اور مغرب سے چاشت تک کا وقت کتنا شارٹ ہے. اب اس میں گھر کے جھمیلے، عید کی خوشیاں، عید کے انتظامات اور پھر فطرہ ادا کرنا. حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم ایڈوانس دے سکتے ہیں؟ آقا نے فرمایا عبادت مالیہ ہے، اس میں ایڈوانس جائز ہے. نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز نہیں، ابھی ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ پڑھیں گے، لیکن ابھی کوئی اثر پڑھنا چاہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت آیا نہیں ہے تو نماز ہوگی نہیں. اس کا وقت تو آیا نہیں تو ادا کیسے کریں گے؟ لیکن نفلی عبادت، مالی عبادت، اور مالی عبادت میں ایڈوانس جائز ہے. عبادتیں 3 طرح کی جو بدن اور مال دونوں سے متعلق،
یا صرف بدن سے متعلق یا صرف مال سے متعلق، نماز بدنی عبادت، زکات مالی عبادت، حج مالی اور بدنی دونوں عبادت. تو عبادتوں کی تقسیم اس طرح ہے. تو یہ عبادت مالیہ ہیں، اس میں ایڈوانس جائز ہے. حضرات صحابہ کرام اخیر عشرے میں 5 یا 7 دن پہلے فطرہ ادا کر دیتے تھے. ٹائم آ گیا ہے، فطرہ مسلمان کو دے تو بہتر ہے، غیر مسلم کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے گھر میں عید کی خوشی پیدا کرنی ہے تو مسلمان تلاش کر لے اور تلاش کر کے اس کے گھر پہنچا دے. الحمدللہ پہنچتا ہے ہمارے یہاں. اور غریب لوگ بھی رمضان المبارک میں اتنا مانگ لیتے ہیں کہ شاید ان کو بھی اپنا فطرہ نکالنا پڑے، اس لیے کہ کئی گھروں کا کیلکولیٹ ایسا ہے، کم از کم 6 مہینے کا اناج تو جمع ہو جاتا ہے یا راشن پانی جمع ہو جاتا ہے. ایک لوگوں کی سسٹم بن چکی ہے، یہ ان کا ایک بزنس بن چکا ہے، ایک ان کا کام بن چکا ہے، اور اس ترتیب سے وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی روزی رکھی. روزی کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، ذرائع مختلف ہوتے ہیں. کسی کی مانگ کر گزر بسر ہوتا ہے، کسی کا اور طریقے سے محنت کر کے گزر بسر ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات ہے، اسباب کی دنیا میں مختلف چیزیں رکھی گئی اللہ نے. دے اللہ کے لیے، رمضان میں دینے کا ماحول ہے، دے. البتہ زکات میں تحقیق ضروری ہے، لہذا تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بغیر زکات ادا نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا صدقۃ الفطر کے ضروری مسائل. مسلمان کو دینا اولا ہے، البتہ غیر مسلم کو دے دیا تو بھی فطرہ ادا ہو گیا، اس لیے کہ وہ روزے کی عیوب کی تلافی تھی، اس وجہ سے اس کے اندر گنجائش ضرور ہے. 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو، نصف صاع من بر او صاع من تمر او زبیب، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے. جو دیتا ہے تو 3.5 کلو، لیکن اب اس کا رواج نہیں. زبیب کا معنی کشمش، تمر کا معنی کھجور. عرب میں کھجور کا رواج تھا اور شریعت اتری ہے، اس لیے وہاں صاع من تمر او زبیب، کشمش اور کھجور کا تذکرہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی لسان نبوت سے صادر ہونے والے الفاظ کی رعایت میں کھجور سے فطرہ ادا کرتا ہے یا کشمش سے فطرہ ادا کرتا ہے، اور نیت یہ ہے میرے نبی نے اپنے الفاظ میں اس لفظ کو بیان فرمایا ہے، تو میں گیہوں ہی پر کیوں اکتفا کروں؟ میرے نبی کے فرمودات کی عملی مشق اور عملی نمونہ بناتے ہوئے چلو میں کھجور دے دوں، تو کتنے روزے داروں کا بھلا ہو جائے گا. اور کھجور تمام تر غذاؤں میں سب سے عمدہ غذا ہے. لہذا آنے والی جمعہ سے پہلے یہ 3 عبادتیں متعلق ہیں، لہذا میں نے آپ کی خدمت میں تینوں عبادتوں کے متعلق ضروری ہدایتیں کر دی. آنے والی جمعہ اور اس کے بعد کے اعمال پر سننا اس وقت ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں خداوند قدوس کئی ہوئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ صدقۃ الفطر میں ایک بات یہ بھی ہے، اگر مستحق نہیں ملا یا زکات کی طرح اپنا فطرہ ہم دینی مدرسوں میں جمع کرانا چاہیں تو بھی جمع کرا سکتے ہیں، گیہوں کی شکل میں، یا اس کا بدل قیمت بھی ہے کہ آدمی قیمت سے بھی جمع کرا سکتا ہے. اور عام طور پر دینی مدارس والے بھی زکات کی طرح صدقۃ الفطر اس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر یہ رقم جمع کرتے ہیں. کسی مدرسے میں مہینے کا گیہوں ہو جاتا ہے، کسی میں 2 مہینے کا گیہوں ہو جاتا ہے، جہاں گیہوں کا رواج ہوتا ہے. لہذا یہ بھی ایک امداد کی بہت اچھی شکل ہے. اللہ تعالیٰ مختلف جہاد سے اور مختلف صفات سے جو محنت دین کے لیے اور اشاعت علم کے لیے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دیکھیے رمضان کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اسی طرح اس امت کا عالمی سطح سے نوجوان طبقہ بہت تیزی کے ساتھ
حالات حاضرہ سے متاثر ہو کر شہروں میں، دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں تیزی کے ساتھ کسی نئے یگ کی تلاش میں یا کسی نئی چیز کی ڈھونڈنے کے خاطر یا تو وہ گوگل سے یا تو وہ دنیا کی طرف کی یافتہ قوموں سے ملاقات کے ذریعے سے کچھ نئے وچار ہوئے ہیں، اور نئے وچار کے خاطر وہ اپنے آبائی کارناموں کو بھلا کر فراموش کر رہا ہے۔ اور جس امت کا جوان اپنے مذہبی رہنماؤں کی قیادت سے نکل گیا، یا جس امت کے جوانوں میں اصلاح اعمال اور اخلاق میں کمزوری پیدا ہو گئی، تو آنے والے 50 سالوں کے بعد ان کی نسلوں میں ارتداد کے خطرے خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ ورلڈ میں ہو رہا ہے۔ جوان دین سے کوسوں دور چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے تعمیر انسانیت کی، اور وہی تعمیر انسانیت مجموع سے نہیں، بڑے بڑے پروگراموں سے نہیں، پمفلیٹوں سے نہیں، اسی طرح گوگل پر شیئر کرنے سے نہیں، دلوں کی محنت کے ذریعے سے ایک کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی نوجوانوں میں اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق کا بہترین ٹائم جس میں آدمی ٹرن لیتا ہے، اور ٹرننگ پوائنٹ جوانی ہے۔ آج پوری ورلڈ میں اور خصوصاً ہندوستان میں یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ جوانوں میں تبدیلی خیالات میں اپنے مذہب کا بھی جنازہ نکال کر اور اپنے اللہ کے سامنے میدان قیامت میں کھڑے ہونے کا خیال قربان کر کے ایک نئی سوچ میں ہے، ایک نئی تلاش میں ہے، جس میں مذہب کو وہ بلیدان دے رہا ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور آنے والی نسلوں کے اندر ارتداد کی خطرناک بھیانک وادی پھیل جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں نے قوم و ملت سے درخواست ہے اسلامی ریسرچ سینٹر کے ذریعے سے اسلام ہی کا اسٹڈی کرے، حالات حاضرہ سے مرعوب ہو کر اگر کہیں نماز سے سستی پیدا ہوتی ہے، اگر کہیں روزوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، کہیں صدقات نافلہ واجبہ کے بابت دل میں کوئی کجی پیدا ہو رہی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ایمان ڈاماڈول ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے پہلے یہ ایمان ختم ہو جائے اور میری موت کفر کی حالت میں نہ آ جائے۔ خطرات اس کے ہیں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوانوں نے قوم و ملت سگی رہبری کسی معقول تعلیم کے ذریعے سے حاصل کرے۔ دیکھو، حواس سے حاصل ہونے والا علم، عقل سے حاصل ہونے والا علم، الیکٹرانک آلات کی مدد سے حاصل ہونے والا علم باطل ہے، نیچر ہے، بے بنیاد ہے، بے اثر ہے۔ وہی علم حقیقی علم ہے جو وحی کے واسطے سے پیغمبر کے قلب اطہر میں القاء کیا گیا۔ 3 طریقے سے آدمی عالم بن جاتا ہے، حواس سے سلیمہ سے بھی عالم بن جاتا ہے، عقل سے بھی عالم بن جاتا ہے، لیکن حواس کا علم، عقل کا علم گمراہی قریب، ہدایت دور، اور وہی کے تابع رہنے والا علم ہدایت ہی ہدایت، اس میں گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں۔ تمام انبیاء کا علم وہی ربانی کتابیں، صحابہ تابعین کا علم وہی ربانی کتابیں۔ جن لوگوں نے وہی کا علم ہوتے ہوئے بھی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو کوئی آیت اللہ خمینی بنا، عقل کے گھوڑے دوڑائے تو کوئی احمد رضا بریلی بنا، عقل کے گھوڑے دوڑائے تو دنیا میں کوئی ابو العلا مودودی بنا۔ حالانکہ وہی کا علم موجود تھا، علم وہی کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دی، اور عقل کو ترجیح دے کر باوجود وہی کا علم پاس ہونے کے عقلی گھوڑے دوڑانے پر انسان میدان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ہمارے جوانوں کے پاس تو وہ چیز بھی نہیں، اور تیزی کے ساتھ کلچر سے دور ہو رہے ہیں۔ کلچر اسلامی سے دور ہونا بھی بہت بڑی گمراہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ رمضان میں سالانہ 1 مرتبہ مذہبی ادارے، تعلیمی ادارے اور سوشل اور سماج کا کام کرنے والے ادارے امت سے لے کر امت کے اندر کام کرتے ہیں۔ سوشل ورک ہو یا سماجی کام ہو یا مذہبی کام ہو یا تعلیمی،
سالانہ ایک مرتبہ امت کے سامنے رپورٹ پیش ہوتی ہے، اور یہ ان کا اخلاقی ایمانی فریضہ ہے، امت سے لے کر امت پہ تقسیم کرنا ہے، لہذا امت کو باخبر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عام طور پر دینی مدارس اپنی خدمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مدرسوں میں 3% بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں، 97% بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں۔ امت کا 97% طبقہ دنیاوی علوم سیکھتا ہے، اور امت کا 3% طبقہ 3% طبقہ جو ہے مدرسوں میں آتا ہے۔ اب مدرسوں میں بھی عصری علوم داخل کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے خالی شرعی علم آدمی نہیں پڑھے گا، اسباب کے درجے میں وسیلے میں اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ایک طالب علم 24 گھنٹے تہجد سے لے کر کے صبح تک ایک نظام الاوقات اس کا شیڈیول ہوتا ہے، جس میں اس کا کھانا پینا، دوائی، علاج، کپڑے، پاکٹ خرچ، یہ سب کفالت مدرسہ کرتا ہے امت سے لے کر۔ پر ڈے 1 اسٹوڈنٹ تقریباً 75-77 روپے میں پڑتا ہے۔ ایک مہینے میں ہمارا کیلکولیٹ 25,860 روپے ایک بچے کے پیچھے 12 مہینے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر بھی خالی کھانا اس کا 33.5 روپے میں 3 ٹائم، جس میں ہفتے میں 3 مرتبہ تو وہ گوشت استعمال کرتا ہے۔ برکت ہے 25,800 میں پورے 12 مہینے کا اس کا شیڈیول، جس میں شرعی اور عصری دونوں تعلیم اس کو دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں 350 طلبہ ہیں، تو 93,06,000 روپے ان پر سالانہ خرچ ہوئے۔ مکاتب دیہاتوں میں قائم کیے جاتے ہیں جو فرض عین کی تعلیم ہے، اور یہاں سے بچے مدرسوں کو ملتے ہیں۔ ایسے مکاتب 30 ہیں جو 16,40,000 روپے ان کا وظیفہ یعنی تنخواہوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ عصری تعلیم میں اسکول 12 تک داخل کیے، اس کی 6 لاکھ روپے ایکسٹرا ماسٹروں کی تنخواہ اور اسٹیشنری اور ان کے فیسیں جہاں اسکولوں کے اندر دی جاتی ہے، اس حساب سے وہ 6 لاکھ 93,06,000 6 لاکھ اور 16,40,000 1,15,64,600 روپے بنتے ہیں۔ سیدھا گنتی انگلی پر گنا جانے والا حساب ہے۔ 25,800 گڑیا 12 کروڑ تو 93,06,000 بنے گا۔ یہ مدارس والے تعمیر کا محنت کرتے ہیں اور امت سے لے کر امت کو دیتے ہیں۔ اچھا 1,15,64,600 چلے گئے، کیا ملا؟ 23 عالم فارغ ہوئے، 28 حافظ قرآن فارغ ہوئے اور 16 قاری۔ کورونا کے بعد عام طور پر عالم علم کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کرے تو الحمدللہ 2 سال سے برابر ٹیلر فارغ ہو رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ جو عالم بنتے ہیں، عالم کی سند لے کر کے ساتھ میں ایک ہنر بھی لے لیتے ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر بھی آئندہ الیکٹریشین اور پلمبر کی کلاسز جاری کی جا رہی ہے۔ یہ امت سے لیا جاتا ہے اور امت میں دیا جاتا ہے۔ 92 لاکھ تقریباً پورے سال کی آمد ہے، اور خرچ 1,15,64,000 کا ہے۔ تقریباً 8 لاکھ اناج میں گیہوں، مانڈوی، دعوتیں، کتابیں، یہ تقریباً 8 لاکھ پونے 8 لاکھ کی 1 کروڑ ہو گئے۔ 1 کروڑ کی آمد ہے اور خرچ 1,15,64,600 ہے یا 700۔ اب 15,64,700 کا مقروض ہے، وہ ترتیب بنتی ہے، پھر شعبان رمضان کے بعد شوال میں وہ نئی ترتیب قابو میں آتی، سال کے آغاز میں بجٹ بنتا ہے۔ ان دینی مدارس کے طلباء جہاں دارالاقامہ میں رہتے ہیں، وہاں سال کے شروع میں یہ سرمایہ جو امت سے لیا گیا، اس کو حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے جمع کیا جاتا ہے، اور ان غریب طالب علموں کو بلا کر یہ بات سمجھائی جاتی ہے، بیٹا یہ تمہاری رقم ہے، تمہارے لیے امت نے دی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی عالم کے مالدار کے پاس جائے کہ 25,000 دے دو مجھے پڑھنا ہے، تو نہیں دے گا،
یوں سمجھ کر کے ہے بچہ ہے واپر ڈالے گا. ہے آپ کے خاطر اعتماد ہم پر ہے. آپ سالانہ 10 مہینے کھانا کھائیں گے، 12 مہینے آپ پر تنخواہ استعمال کی جائے گی. لہذا آپ اپنے حساب سے، یہ آپ کی رقم ہے، آپ کے ایجوکیشن کے پیچھے، آپ کی تعلیم کے پیچھے، آپ کے کپڑوں کے پیچھے، آپ کی دوا علاج کے پیچھے خرچ کی جائے گی. آپ اس کو اپنی فل فیس کے اندر جمع کرا دیں. تو مالدار کے بچے کے مقابلے میں غریب کا بچہ اپنی فل فیس بھرا کر جی آر کے اندر اپنا نام داخل کرا کر اس کو پکی رسید مدرسے کی طرف سے فیس کی ملتی ہے. یہ آپ کی رقم کی آپ کی زکات کی رقم کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے. بالکل کلیئر کٹ حساب ہے. رات کو 2 بجے بھی جا کر کے آپ ان کے خوراکی کھاتے کا رجسٹر دیکھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مدارس کا کردار ہے، یہ مدارس کا کام ہے، یہ عملی کرن ہے جس سے تعلیم وجود میں آتی ہے. تو ہر سال ہم تمام اداروں کی مدد کرتے ہیں. 27 لاکھ اور اگر ہم گن لیں تو 1,42,00,000 کا بجٹ ہوا طیبہ کے ساتھ. 2050 بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. 850 مکاتب میں، 350 سیڈوگر میں، 1200، 650 لڑکیاں عالمہ کورس کے اندر اور 200 اسکول کورس کے ساتھ 5 سالہ عالمی نصاب. 2050 بچے بچیاں 1,40,00,000 42,00,000 کی لاگت میں ان کو ایجوکیشن ملتا ہے. یہ نمونہ آپ کے سامنے میں نے میرا پیش کیا. اس طرح تمام مدارس کے حالات ہیں. آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد اس مرتبہ سیڈوگر مدرسہ اور طیبہ دونوں مدرسوں کے 2050 اور مکاتب ان طلبہ عزیز کے اخراجات کی فراہمی کے لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ معمول کے مطابق اپنی زکات کا تیسرا حصہ دینی مدرسوں میں اور سیڈوگر مدرسہ اور طیبہ دونوں مدرسوں میں ملا کر نماز سے فراغت کے بعد زکات للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے ضرور تعاون فرماتے جائیں گے. اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز بیت المال کی طرف سے رکا آیا ہے. آئندہ جمعہ میں بیت المال کا چندہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.